تم میرے دوستوں کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میرے سب خیریت سے ہوں گے۔ ربیع النور کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور حنفی عالمگیر مسجد میں جو ہے نا حضور کی سیرت کے بارے میں بیان ہوتا ہے، تو آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں۔ رواں دوائیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ اور بآواز بلند دل کی گہرائیوں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز طلبہ، ہمارے انتہائی محترم محمد حسن صاحب، محمد عادل فاروق صاحب، مولانا محبوب اتاری صاحب، دیگر حاضرین، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور شریف کی یہ بابرکت ساعتیں آپ کو، ہم سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ کریم کا یہ فضل اور احسان کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس بابرکت مہینے میں، ان بابرکت ساعتوں میں اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، باعث تخلیق دو جہاں، سید المرسلین، خاتم النبیین، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔
अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता तकरीबन 3 सालों से तसलसल के साथ हमारा ये सिलसिला जारी है कि हुजूर की आमद वाले महीने में हुजूर के बारे में जानें कि हम कैसे अज़ीम शान आका के ग़ुलाम हैं, कैसी अज़मतों वाला नबी अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया और फिर कैसे अज़ीम शान आका की उम्मत में अल्लाह ने हमको शामिल फ़रमाया। और वो जो सय्यदुल मुरसलीन हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, जिनके लिए अल्लाह ने तमाम आलमीन को खल्क़ फ़रमाया, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। क्या वो ज़िंदगी आसाइशों के साथ थी, नेमतों की फरावानी के साथ थी, जिन्हें अल्लाह ने इन्ना आतीना कल कौसर की शान अता फ़रमाई, क्या वो कर्र फ़र्क के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे? ये आपकी पूरी हयात मुबारका एक जहद मुसलसल का नाम है। ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के गलबे के लिए, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से जोड़ने के लिए और हम गुनाहगारों को जहन्नुम से बचाने के लिए और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के क़ुर्ब के हुसूल का तरीक़ा, वसीला और ज़रिया सिखाने के लिए पूरी ज़िंदगी हुजूर की सर्फ रही है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी और सल्तनत के जलवे कहीं ऐसे भी नज़र आते हैं कि आप 14वीं के चाँद को इशारा करते हैं और आपका इशारा पाकर वो चाँद 2 टुकड़े हो जाता है। कहीं हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत व हुकूमत का इजहार यूँ भी होता है कि सूरज डूब गया और जाने दो आलम ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस निकल कर आ गया। कहीं उनकी अज़मतों के डंके ऐसे भी अल्लाह ने दिखाए कि दूर सहरा में खड़ा एक दरख्त है, उसे आप इशारा करें और अपनी जड़ों समेत हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए हाजिर हो जाए। और कहीं ऐसा हो कि शजर हो या हजर, सब उनकी बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करते हुए नजर आए। और दूसरी जानिब ऐसा भी नज़र आता है कि आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, आपके गले में चादर डालकर गला घोटने की कोशिश की जा रही है, आपको साहिर और मजनून के अलकाबात दिए जा रहे हैं, ताइफ में संगबारी की जा रही है, शब हिजरत कत्ल करने की साजिशें की जा रही हैं, आपको गिरफ्तार करने वाले को ऊँटों के इनाम का लालच दिया जा रहा है। बदर है, उसमें भी आपको सुकून से बैठे नहीं दिया जा रहा। ओहद में आपके करीबी अजीज़ तरीन लोगों को शहीद कर दिया गया। खंदक में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हुदैबिया में मक्का से वापस भेजा जा रहा है। ये चीज़ें भी नज़र आती हैं। हुजूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो हम ग़ुलामों के लिए दर्स छोड़ा है, वो दर्स ये है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है। दीन के काम के लिए, दीन का काम करने वालों को, दीन के लिए कुड़म रखने वालों को, दीन के गलबे की सोच रखने वालों को कभी हिम्मत नहीं हारनी है। बिल आखिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि मक्के से निकालने वाले खुद घुटने टेक कर मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने बैठे नज़र आते हैं। वो बिलाल जिसे मक्के में कोड़े मारे जाते थे और अजियतें दी जाती थी, वो बिलाल उसी मक्के में बैतुल्लाह की छत पर खड़ा हुआ नज़र आता है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। और जब कभी हौसले पस्त होने लगे, अपने नबी की सीरत, अपने नबी का किरदार, अपने नबी के हयात मुबारक की तरफ निगाह करें तो वहाँ से एक नई तवानाई मिलेगी, एक नई एनर्जी मिलेगी, एक नया जज्बा परवान चढ़ेगा। और ये तमाम तर सिलसिले जो हैं
وہ اسی نوعیت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے۔ اس سال جو ہماری یہ 12 روزہ سیریز ہے، اس کا اصل تھیم تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے لے کر، پیدائش نہیں، تخلیق سے لے کر آپ کے وصال ظاہری تک جو مراحل ہیں انہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اصل تھیم تو یہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے جو عنوان ہم نے دیا وہ ہے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سال کے آئینے میں۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان شانیں عطا فرمائی، ان عظیم الشان شانوں میں سے ایک شان حضور کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ اور یہ ایسا اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ جو شخص اس میں ذرا برابر تأمل بھی کرے نا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جب چہار جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منصب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، تو پھر مسلمانوں کی اور غلاموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آقا مولا کی عزت و ناموس کی دفاع کے لیے مستعد ہو جائیں۔ کتا ہوتا ہے نا، کتا، اسے اگر کوئی روٹی کھلائے، کوئی کھانا کھلائے، تو جو اسے روٹی کھلاتا ہے، اسے کھانا وغیرہ کھلاتا ہے نا، وہ اس کا وفادار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مالک کی طرف اگر کوئی بری آنکھ سے دیکھے، کوئی اس کے مالک پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، تو کتا کیا کرتا ہے؟ فوراً بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب جب وہ بھونکتا ہے، بھلے وہ سامنے والے کو کاٹے یا نہ کاٹے، لیکن بھونک بھونک کر خوفزدہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ وہ جو روٹی کھائی تھی نا، اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے مالک پر اگر کسی نے آنکھ اٹھائی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ہم بھی تو اپنے آقا کے ٹکڑے کھاتے ہیں نا، ہم تو کھاتے ہی ان کے در کا ہیں، ہم تو پل ہی ان کے نام پہ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی نعمتیں حضور کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں۔ اب جب ان کے نام کا کھاتے ہیں تو کیا ہم میں اتنی وفاداری بھی نہیں ہے کہ ان کی عزت و ناموس پر حملہ ہو اور ہماری زبانیں بھی نہ ہلیں؟ ہم سے اچھا تو وہ کتا ہے جو روٹی کھا کر کم سے کم بھوکتا تو ہے، حق تو ادا کرتا ہے۔ تو یہ احساس پیدا کرنا کہ جب آقا کی نعمتیں کھا رہے ہو تو آقا کی عزت و ناموس کی دفاع کے متعلق کوشش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کی خشت اول ہیں۔ کیا ہیں؟ خشت اول، یعنی اس کائنات کی ابتدا، انسانیت کی نہیں، کائنات کی۔ یہ پوری کائنات، زمین کی بات بھی نہیں کر رہا میں، صرف ہمارے نظام شمسی کی بات بھی نہیں کر رہا، صرف اس گلیکسی کی بات بھی نہیں کر رہا، اس گلیکسی جیسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں گلیکسیز موجود ہیں۔ یہ پوری کائنات جس میں کھربوں کی تعداد میں سورج ہیں اور کھربوں کی تعداد میں چاند اور ستارے موجود ہیں، اس پوری کائنات کی جو ابتدا ہے وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہے۔ پوری کائنات کی ابتدا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے عموماً حمد خدا کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اللہ اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں سے بھی۔ لیکن جب عشق کی اینک لگائی جائے اور دیکھنے کا زاویہ
عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت کے اندر ہو تو پھر عاشق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے. اور یہ بات کسی عام بندے نے نہیں کی ہے. محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت پہ کتاب لکھی آپ نے، اس کا نام ہے مدارج النبوہ. مدارج النبوہ کا جو آپ نے مقدمہ لکھا، اس مقدمے کے اندر آپ نے اس آیت مبارکہ کو سرنامہ کلام بنایا. اور یہ آیت مبارکہ لکھنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کتنے بڑے آدمی ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ ہندوستان سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مستقلاً ہجرت کر لی، اور یہ آرزو اور تمنا رہی کہ اب زندگی کے جو باقی ایام ہیں وہ حضور کی نگری میں گزار دوں. مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا، صبح و شام مواجہ پر سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور جب یہاں مروں گا تو جنت البقیع میں مدفن نصیب ہوگا. اس کیفیت کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدینہ منورہ مستقلاً ہجرت کر گئے. یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. ایک رات خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور کہا کہ اے عبد الحق، تم ہندوستان چلے جاؤ، تمہاری وہاں پر ضرورت ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی بے چین ہو گئے خواب دیکھنے کے بعد، اور صبح جب مسجد نبوی شریف حاضری ہوئی، نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں 10 بست عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوستان چھوڑ کر تو آپ کی نگری میں آبسا ہوں، حضور اپنے دربار سے دور نہ کیجیے، اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے، اس عادتوں سے محروم ہو جاؤں گا. اگلی رات پھر خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی کہ عبد الحق ہندوستان چلے جاؤ. آپ پھر اگلے دن صبح اٹھے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تیسری رات جب خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے کہا، اے عبد الحق، یہاں پر جب تم آتے ہو، یہاں پر جب تم ہو تو گنبد خضرا کے جلوے تمہیں نظر آ رہے ہیں، مواجہ شریف نظر آ رہا ہے، سنہری جالیاں نظر آ رہی ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ان سے دور جانے میں تم بے چین ہو رہے ہو. اے عبد الحق، ہماری بات مانو، تم ہندوستان چلے جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں روزانہ خواب میں اپنا جلوہ دکھایا کریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ خواب میں سرکار کا دیدار کرنے والے، روزانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے فیضیاب ہونے والے. آپ مدارج النبوہ پڑھیں اور وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی حضور کی پیشانی کے مبارک لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور کی پیشانی ایسی تھی، حضور کی بھویں ایسی تھیں، حضور کی پلکیں ایسی تھیں، حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، آنکھوں کی پتلیاں ایسی ہیں، حضور کے لب ایسے ہیں، حضور کے کان ایسے ہیں، حضور کے گوشت مبارک ایسے ہیں، حضور کے کندھے ایسے ہیں، حضور کے بازو ایسے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ 1000 سال کے بعد شاہ عبد الحق محدث دہلوی پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے، کبھی سرکار کا زمانہ نہیں پایا، اتنی تفصیل کے ساتھ حضور کا رخ زیبا کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اب جا کے پتہ چلا کہ جو روز خواب میں سرکار کو دیکھتا ہو وہی بیان کر سکتا ہے. وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت هو الاول. اللہ اول ایسے کہ لا ابتداء لہ، لا ابتداء لہ، اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے. هو الاخر، وہ آخر ایسے لا انتہا لہ، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. هو الاخر ایسا کہ لا انتہا لہ، هو الظاہر، ظاہر ایسا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کا پتہ دیتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا ایک ایک شے اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہے. هو الباطن، پوشیدہ ایسا کہ ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب مگر ہمیں نظر نہیں آتا.
اور نعت مصطفیٰ فرماتے ہیں هو الاول، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول۔ اللہ نے جب اپنے خالق ہونے کا اظہار کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کسی صفت کا اظہار نہ بھی فرمائے تو بھی وہ اس صفت سے متصف ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ نے کچھ خلق نہیں فرمایا تھا تب بھی وہ خالق تھا، جب اللہ نے کسی کو رزق عطا نہیں کیا تب بھی وہ رزاق تھا، جب اللہ نے کسی کو زندگی نہیں دی اس وقت بھی وہ محیی تھا، اور جب کسی کو موت نہیں دی اس وقت بھی وہ ممیت تھا۔ اس کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ اب وہ خالق تو ہے لیکن اپنے خالق ہونے کا اظہار جب اس نے کرنا چاہا تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی شے اور سب سے پہلی مخلوق اس نے کیا تخلیق کی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ کو ہمیشہ اپنی سب سے پہلی رائٹنگ یاد رہتی ہے کہ میں نے سب سے پہلا مضمون کیا لکھا تھا۔ پوری زندگی آپ کے لیے یادگار ہوتا ہے جی میرا پہلا مضمون کیا تھا۔ اگر آپ خطیب ہیں تو آپ کو اپنی سب سے پہلی تقریر یاد رہتی ہے کہ میں نے سب سے پہلے تقریر کہاں پر کی تھی اور کس طرح کی تھی۔ اسی طرح اگر آپ ٹیلر ہیں تو سب سے پہلا سوٹ جو آپ نے بنایا تھا وہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ باقی اس کے بعد میں کتنے اچھے کام کے بھول جاتے ہیں لیکن پہلا والا ہمیشہ یاد رہتا ہے، چونکہ وہ جو پہلا ہوتا ہے نا وہ آپ کی پہچان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا لیکن جیسے ہی مضمون لکھا لوگ پہچان گئے کہ لکھاری ہے۔ اس سے پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا لیکن جیسے ہی تقریر کی لوگ پہچان گئے مقرر ہے۔ اس سے پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا، جیسے ہی تعمیرات کی لوگ پہچان گئے کہ یہ معمار ہے۔ اس سے پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا لیکن جیسے ہی پہلا سوٹ سیا لوگ پہچان گئے یہ ٹیلر ہے۔ تو وہ جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے جب پہلی مرتبہ کوئی پریزنٹیشن دینے چاہ رہا ہوتا ہے اپنے کسی کمال کی تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شاہکار بناؤں۔ کیا کروں؟ اچھے سے اچھا، کیونکہ یہ جو چیز ہوگی میری پہچان بنے گی۔ تو اللہ نے جب اپنے خالق ہونے کا اظہار کرنا چاہا تو جو شاہکار بنایا اسے نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ، حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے، جو میں نے کہا نا کائنات کی ابتدا بتا رہا ہوں میں، انسانیت کی نہیں پوری کائنات کی، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمائی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو انتہائی مشفقانہ جواب عطا فرمایا، اور حضور کی شان ہے، حضور نے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا۔ بات تھوڑی سی ہوتی ہے مگر اتنی بہترین ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تفسیر اور تشریح میں کتابوں کی کتابیں لکھ دیں، ایک ایک جملہ، مگر وہ ایک ایک جملہ اتنا جاندار اور شاندار ہوتا ہے کہ اللہ اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اول یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک، اور دوسری روایت بیان فرمائی، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز بنائی، فرمایا اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے، چونکہ پہلی تخلیق ہے۔ اب پہلی تخلیق خالق کی پہچان بنے گی، تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پہاڑ نہیں بنائے کہ میں پہاڑوں سے پہچانا جاؤں، سنگلاخ پہاڑ کو ہمالیہ بنا دیا، K2 بنا دیا، سیاچن بنا دیا، گلیشیئرز بنا دی کہ جن سے میری پہچان ہو۔
اللہ نے اپنی تخلیق کے لیے سب سے پہلے سمندر نہیں بنایا کہ سب سے پہلے سمندروں کو بنا دیتا کہ بڑے بڑے سمندر اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنے. اللہ نے جنگلات نہیں بنائے, بڑے بڑے درخت نہیں بنائے کہ بڑے بڑے جنگلات اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنے. اللہ نے بڑے بڑے جانور نہیں بنا دیے کہ سب سے پہلے کہ یہ جانور اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنے. اللہ نے سب سے پہلے سورج نہیں بنایا, اللہ نے سب سے پہلے زمین نہیں بنائی, اللہ نے سب سے پہلے آسمان نہیں بنایا کہ یہ میری پہچان کا ذریعہ بنے. چونکہ اللہ چاہتا تھا کہ اللہ کی اگر پہچان ہو تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ سے ہو. اس لیے اللہ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے پہلی شے تخلیق فرمائی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور فرمایا. اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کنتو کنزن مخفیًا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, دوسری بات میں فخلقت خلقا, پھر میں نے ایک شاہکار تخلیق فرمایا. اور وہ شاہکار کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. اب یہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ہوا تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نور کو معاذ اللہ حصوں میں کوئی تقسیم کیا گیا تو اس تقسیمات میں سے کوئی حصہ نکالا گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ جز سے پاک ہے, اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے. تو پھر اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو کیسے پیدا فرمایا؟ یہ اللہ کے نور کا حصہ نہیں. تو یہ اس کی تخلیق ایسے ہے کہ اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے ہمارے آقا کے نور کو بنایا ہے. حصہ نہیں اللہ کے نور کا, سمجھ لیجیے یہ بات, بلکہ اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا. اور پھر حضور کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. اب جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خلق ہوا ہے تو ابھی تو زمین بھی نہیں ہے اور آسمان بھی نہیں ہے, جنت بھی نہیں ہے. یہ نور محمدی رہا کہاں؟ نور محمدی سوال ہے, کوئی مکان ہے ہی نہیں. کوئی مکان, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, بہت اہم بات ہے اگر آپ نقطہ سمجھ جائیں. اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے ہمارے نبی کے نور کو کیا فرمایا؟ تخلیق فرمایا, خلق ہو گیا. ابھی مکان ہے ہی نہیں تو یہ نور کہاں رہا؟ کیا جواب ہوگا؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ لا مکان. کیا ہے؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہے میری بات. شاید وقار بھائی نقطہ سمجھے, باقی کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. ابھی جب مکان ہے ہی نہیں تو پھر سب کچھ کیا ہے؟ جب حضور اپنی تخلیق میں پہلے ہی لامکاں پر رہ چکے ہیں تو شب معراج جب دوبارہ لامکاں چلے جائیں تو تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ تو پہلے ہی لامکاں رہ کر آ چکے ہیں, مکان تھا ہی نہیں, اس وقت وہ لامکاں میں رہے. مکان تو ان کے بعد بنے ہیں, تو جو پہلے لامکاں میں رہا ہو اگر وہ دوبارہ لامکاں چلا جائے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اب اس نور سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے, میں اس کی طرف نہیں جا رہا, لیکن آپ سمجھ جائیں کہ اب جو کچھ بنا اس سے الگ نہیں ہے. اب جو کچھ بھی ہے اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے نور محمدی بنایا. اب جو کچھ ہے اس کی اصل نور محمدی ہے. اب نور محمدی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو بنا رہا ہے, پھیلا رہا ہے, بسا رہا ہے, تخلیقات ہو رہی ہیں, مخلوقات کو جنم دیا جا رہا ہے, اور یہ پوری کائنات اپنے وجود میں آ رہی ہے. اس کے وجود کی اصل کیا ہے؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسنس ہے پوری کائنات کا, روح کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اب ہم آتے ہیں آدمیت کی طرف. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منصب نبوت کب سرفراز کیے گئے؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. ایک روایت میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. ابھی سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلے انسان کی تخلیق اور سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے وہ کون تھے؟ حضرت ابھی وہ بنے ہی نہیں ہیں. اس وقت بھی ہمارے آقا منصب نبوت پر سرفراز. فرمایا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے ہم اس وقت بھی نبی تھے. جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے ہم اس وقت بھی نبی تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء کرام سے وعدہ لیا. سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تمام انبیاء کرام کی ارواح کو اللہ نے جمع فرمایا اور فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، ارواح انبیاء سے پختہ وعدہ لیا. یہاں انشاءاللہ جب اعلان نبوت کی بات آئے گی تو اس وقت ہم ایک کلام کریں گے، لیکن یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے کس سے پختہ وعدہ لیا؟ حالانکہ انبیاء بھی دنیا میں تشریف کہاں پر وعدہ لیا؟ عالم ارواح میں. تو اس وقت انبیاء جسموں کے ساتھ نہیں بلکہ کس کیفیت میں ہیں؟ روح کی کیفیت میں. کس کیفیت میں؟ تو عالم ارواح میں تمام ارواح انبیاء موجود ہیں اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پختہ عہد لیا ہے. کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت، یعنی تم نبی بنا کر جب مبعوث کیے جاؤ گے. ثم جاءکم رسول، پھر وہ عظیم الشان رسول اگر تمہارے درمیان تشریف لے آئیں، لتؤمنن بہ، تمہیں ضرور ضرور ان پر ایمان لے کر آنا ہے. تاکید ہے، جو عربی پڑھنے والے لام بھی تاکید کا اور نون ثقیلہ بھی موجود. لتؤمنن بہ، تمہیں لازمی ان پر ایمان لانا ہے. یہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ زور سے بولیں. ارے انبیاء تو وہ ہوتے ہیں جن پر لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جس پہ، زور سے بولیں نا، نبی وہ ہوتا ہے جس پر لوگ، اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایمان لے کر آنا ہے. اور کس پر ایمان لے کر آنا ہے؟ اس عظیم الشان رسول پر. نام نہیں لیا، کہا وہ ہیں اتنے عظیم الشان کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف ان کا ذکر کرو تو ہر کسی کا ذہن جاتا ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اے انبیاء کے گروہ، تم سب سے پختہ وعدہ لیا جا رہا ہے اور یہ عہد لیا جا رہا ہے. گو کہ اللہ کو پتا تھا کہ کسی نبی کے زمانے میں رسول اللہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جب رسول اللہ آئیں گے تو پھر کسی نبی کا زمانہ ہوگا ہی نہیں. پھر جو بھی زمانہ ہوگا محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا. اللہ کو پتا تھا کسی نبی کے زمانے میں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء سے کیا لے رہا ہے؟ عہد لے رہا ہے، پختہ وعدہ لے رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جائیں تو پھر تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا. یعنی باقی سارے امتی اگر تمہارا کلمہ پڑھ لگے ہوں گے، تم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لگے ہوگے، پھر تم بھی ان کے امتی بن جاؤ گے. عالم ارواح میں ابھی جب یہ کائنات نہیں بنی ہے، اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے اللہ نے ہمارے آقا کی عظمتوں کا بیان کرنا شروع کر دیا اور انبیاء کے درمیان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو چکا. اب
جب انبیاء کے گروہ کے درمیان حضور کا تعارف ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی ہمارے نبی کو جانتا ہے اور ان کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ اگر ان کے زمانے میں رسول اللہ آ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، اور چونکہ وہ آ جائیں گے تو اپنے امتیوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہم تمہارے نبی ہیں مگر یہ وہ ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے۔ اللہ نے ان کی عظمتوں کا اظہار اس کیفیت میں فرمایا کہ تمام ملائکہ کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، مسجود ملائکہ ٹھہرے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، اللہ نے ان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ جو فرشتوں سے بات کی تھی کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فی الجنہ نہیں فرمایا تھا بلکہ کیا فرمایا تھا؟ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ تو جنت میں ٹھہرایا تھا پروٹوکول کے لیے، ایک پروٹوکول دکھانا تھا نبی کا، اس لیے جنت میں ان کو ٹھہرایا تھا، مگر نہ بنایا کہاں کے لیے تھا؟ زمین کے لیے بنایا تھا۔ اب بظاہر دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایک طرف ابلیس بھی نکالا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام بھی جنت سے اتارے گئے۔ اللہ نے قرآن میں جب دونوں کا ذکر فرمایا تو جملے بڑے خوبصورت استعمال فرمائے۔ جب ابلیس کا ذکر تو فرمایا اخرج اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا ہے۔ اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا تو کیا فرمایا؟ فاہبطوا، اتر جائیے، نیچے اتر جائیے۔ نکالا نہیں ہے بلکہ اتارا ہے انہیں کہ آپ جنت سے زمین کی طرف اتر جائیے۔ یہ نہیں فرمایا اخرج من الجنہ معاذ اللہ، اخرج نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا؟ فاہبط، اتر جائیے، زمین کی طرف اتر جائیے۔ جنت آپ نے دیکھ لی، یہ جنت بنائی آپ کے لیے ہے اور آپ کی نسلوں کے لیے بنائی ہے، لیکن جو کہ آپ کی نسلوں میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو اب کافر تو جنت میں نہیں رہیں گے نا، اس لیے اے اللہ کے نبی آپ دنیا میں تشریف لے جائیے، وہاں آپ کی اولادیں ہوں گی، آپ کی نسلیں ہوں گی، جو کافر اور شیطان کے متبعین ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور آپ پھر دوبارہ اپنی اولادوں کے ساتھ جنت میں آرام فرمائیں گے۔ جن کو نکالا جاتا ہے انہیں واپس، ابلیس کو دوبارہ نہیں بلایا جائے گا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام پھر جنت میں آرام فرما ہوں گے اپنی اولادوں کے ساتھ، تو انہیں نکالا نہیں گیا معاذ اللہ۔ اب جب سیدنا آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لے کر آئے، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے تو وہ توبہ کرتے تھے۔ توبہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ گناہ گار تھے، بلکہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، اس لیے گناہ کر رہے تھے، اس لیے توبہ کر رہے تھے۔ کئی سال گزر گئے روتے ہوئے۔ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام نے اذان دی، اور اس اذان میں سیدنا آدم علیہ السلام نے کلمے سنے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو فوراً حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ یاد آیا، اور آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جیسی حضور کا نام وسیلے میں پیش کیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا کیف عرفت محمد، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو وہ تخلیق بھی نہیں ہوئے، ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو دنیا میں تشریف بھی نہیں لے کر آئے، کیف عرفت محمد؟ تو انہوں نے عرض کی بار اللہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور میں نے جب آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولتے ہی میری نگاہ تیرے عرش کے پائے پر پڑی، وہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نام میں نے وہاں پر دیکھا، اور یہ نام دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ اللہ کا بڑا محبوب ہونے والا ہے۔ میں نے وہاں سے پہچانا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم بلا شبہ اگر وہ نہ ہوتے نا تو تم بھی نہ ہوتے،
وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کہ کتاب ہستی کے سر وقت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما وہی تو ہیں جن کے لیے سب کچھ بنایا ہے، اور انہی کے لیے تمہیں بھی بنایا ہے۔ اب انبیاء کرام اپنے اپنے زمانوں میں حضور کا ذکر کرتے آ رہے ہیں، میں صرف چند مثالیں یہاں آپ کی عشق کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی طبیعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرتا چلوں، تاکہ جو ایک تعلق ہے انبیاء کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عشق و محبت کا تعلق، ادب کا تعلق، تعظیم کا تعلق، وہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری کیا حیثیت اور اوقات۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کا انبیاء بھی ادب کیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، انبیاء کے دادا، اور یہ جو منصب آپ کو ملا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولادوں میں آئے۔ جتنے نبی آئے یعنی بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سارے پیغمبر۔ یہ کوئی کم نصیب کی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کسی کے 4 بیٹے چاروں حافظ ہیں تو بولتا ہے 4 بیٹے چاروں حافظ ہیں۔ کسی کا بیٹا اور پوتا بھی حافظ ہو تو بڑے فخر سے بتاتا ہے میرا بیٹا بھی حافظ، میرا پوتا بھی حافظ ہے۔ کسی کی 2-3 نسلوں میں حافظ عالم پیدا ہو جائیں تو بتاتے ہیں میرے دادا بھی عالم تھے، میرا بیٹا بھی، میں خود بھی عالم، میرا بیٹا بھی عالم۔ مفتی ابن مفتی 2-3 نسل تک کہانی چلے گی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان دیکھیں، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی، اس کی اولاد نبی، اس کی اولاد نبی، اس کی اولاد نبی، اس کی اولاد نبی، 4000 سال تک جتنے نبی آئے سب ابراہیم کی اولادوں کے اندر آئے۔ جتنے پیغمبر ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ بھی جس نسل کے اندر، جس شجرے کے اندر پیدا ہوئے، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ یہ کیسے ملا؟ یہ جب آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ اس کا ذکر موجود ہے، پہلے پارے کے اندر خاص طور پہ اس کا ذکر موجود ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر جب مکمل ہوئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے جب کوئی کنسٹرکشن کا کام ہے، کوئی تعمیرات کا کام ہے، جب وہ مکمل ہوتا ہے تو پھر مزدور کو اجرت دی جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا بنایا؟ بیت اللہ۔ کیا بنایا؟ اللہ کا گھر۔ کس کا گھر؟ تو اجرت کون دے گا؟ چونکہ اللہ کا گھر بنایا تو اجرت بھی کون دے گا؟ اللہ دے گا، وہ کریم ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے اور تمہارے بیٹے نے گھر بنایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، بھلا ہماری کیا حیثیت اور اوقات تجھ سے مانگے؟ ہماری سب سے پہلی دعا تو یہ کہ خدمت کا شرف جو تو نے بخشا تھا، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک تو تو بے نیاز ہے، تیرے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، تو جس سے چاہتا یہ کام لے لیتا۔ یہ تیری مہربانی ہے کہ اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیا تو ہم سے لیا ہے۔ پتہ نہیں ہم حق بندگی ادا کر سکے نہ کر سکے، پتہ نہیں جیسا تو چاہتا تھا ویسا ہم کر سکے یا نہ کر سکے۔ اگر تو رد کر دے تو ہماری کیا حیثیت، ہماری اس محنت کا کیا فائدہ اور صلہ؟ اگر تو نے قبول کر لیا تو اصل کامیابی یہ ہے کہ تو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا قبول تو کر لیا، ایسا قبول کہ اب قیامت تک جب بیت اللہ کا ذکر آئے گا تو ساتھ میں تمہارا بھی ذکر آئے گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بیت اللہ نہیں بنایا، سب سے پہلے خانہ کعبہ بنانے والوں میں مختلف روایت، ایک روایت فرشتوں نے بنائی یا سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن جب بیت اللہ کی تعمیر کی بات آتی ہے، بیت اللہ کا ذکر آتا ہے، تو کس کا ذکر ساتھ میں آتا ہے؟ حضرت کا قبول کر لی تمہاری محنت، تمہارا ذکر ہم نے جاری کر دیا، اور کیا مانگتے؟ پھر آپ نے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا،
यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। ए परवरदिगार, अगर तू नवाजना ही चाहता है और तेरा दरियाए करम आज जोश पर है, तो तेरा खलील इस मकाम पर खड़े होकर तेरे हबीब को अपनी नस्ल में तलब फरमाता है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। साथ में इस्माइल अलैहिस्सलाम और कोई मौजूद नहीं, कहा इनके अंदर अब वो अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को तू भेज, जिनका तूने वादा फरमाया है कि सबसे आखिर में तशरीफ़ लेकर आएंगे नबियों के सरदार, वो इनके अंदर मबऊस फरमा दे। बाकी सारे अंबिया तो मुझे अता फरमाए तूने, वो भी मेरी नस्ल में अता फरमा दे। मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की बात और क्या होगी कि मैं अबू मोहम्मद कहलाऊँ। हज़रत इब्राहीम का लक़ब अबू मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद के दादा हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कोई छोटा एजाज़ है ये? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाया। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ कब की और दुआ का ज़हूर कब हुआ? ऐसा नहीं कि आपने यहाँ दुआ मांगी, कहाँ मांग रहे थे? बैतुल्ला के पास दुआ मांग रहे थे, अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे थे, तो यहाँ दुआ मांगी और फ़ौरन अल्लाह ताला जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा देता। ऐसा हो गया। 4000 साल का ज़माना लगा है दुआ के ज़हूर में। कितने? 4000 साल का ज़माना। ये हमारे लिए तालीम है। और दुआ में अल्लाह पाक मुझे ही दे दे, बस ऐसा यूँ फेरूँ और यहाँ रखी वो चीज़, अल्लाह पाक बेटा दे दे, यूँ करूँ इधर बेटा हो जाए, नौकरी दे दे, यूँ करूँ फ़ौरन सुबह नौकरी हो जाए, छोकरी दे दे, यूँ करूँ अगले दिन निकाह हो जाए। अल्लाह को पता है दुआ का ज़हूर कब होना है, वो बेहतरीन जानने वाला है। उसे हकीकत पता है हमारी कि कब इस नेमत के अहल बनेंगे। नेमत मिल जाए लेकिन नेमत को संभालने की अहलियत ना हो तो वो नेमत आपके लिए नेमत नहीं ज़हमत बन जाती है। मिसाल के जरिए अगर समझाऊं, आपकी तनख्वाह है 15,000 रुपये, पेट्रोल चल रहा है 238 रुपये लीटर, आपको कोई दे दे जनाबे वाला, हजरत ये पजीरो रखें, आप पजीरो की चाबी दे देता, पजीरो रखें आप। हजरत बोले अबे घर में आटा डलवाऊँ कि पजीरो में पेट्रोल डलवाऊँ, है ना? इसका तो टायर भी पंचर हो गया तो पता नहीं कितने का बनेगा टायर। पूरे महीने की तनख्वाह का पेट्रोल डलवा कर बस ये हो सकता है कि मैं घर से मस्जिद और मस्जिद से घर चला जाऊँ, पेट्रोल ख़त्म, बाकी पूरे महीने क्या करूँगा? अगर रोटी इससे लगा लगा के खाऊँगा। तो वो है तो नेमत, क्या है वो? है तो नेमत, लेकिन चूंकि आप उसके अहल नहीं है तो आपके लिए क्या बन गई? समझ गए आप बात? अल्लाह को पता है कि मेरा ये बंदा किस नेमत का अहल है। बंदा तो है ही हरीस, उसे तो सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मांगेगा, वो भी मांगेगा, सब कुछ चाहिए। अल्लाह को पता है कि किस चीज़ का अहल है ये, किस वक्त इसको देनी है कि ये संभाल सके नेमत, वरना ज़ाया कर देगा नेमत को। उस वक्त आपने दुआ मांगी, 4000 साल के बाद प्यारे आका का ज़हूर हुआ है। 4000 साल के बाद तो तसल्ली रखा करें, इत्मीनान रखा करें, कभी न कभी इंशाअल्लाह दुआओं का ज़हूर। तसल्ली रखें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और पूरे यकीन के साथ मांगिए। अल्लाह को टाइम न दें कि इतने बजे चाहिए मुझे, इतने दिन में चाहिए मुझे। अल्लाह बेनियाज है, आप मजबूर हैं, नहीं देगा तो क्या कर लोगे बताओ? उसके अलावा और कोई खुदा है जो दे? और कोई है कादिर मुतलक जो अता कर सके? फिर किस बात के नखरे और किस बात की अड़ी बाजी और किस बात का टाइम टेबल? करम नवाजी है उसकी, जब चाहे अदा फरमा दे, उसका करम मांगे। तो आपने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने दुआओं का समरा ज़ाहिर फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इस्माईल की औलाद में पैदा फरमाया। और ये भी शान है कि हज़रत इस्माईल के बाद उनकी पूरी नस्ल में सिर्फ एक ही नबी हुए, वो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, उसके अलावा और कोई नहीं। और इधर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में सैकड़ों पैगंबर आ गए, सैकड़ों पैगंबर, लेकिन वहाँ पर एक भेजा, यहाँ सैकड़ों आए। तवज्जो तलब बात बता रहा हूँ, यहाँ सैकड़ों आए, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद सैकड़ों आए,
مگر وہ اسماعیل جو اپنے والد ماجد کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں ہمیں وقت موجود رہے، خدمت پر مامور رہے، والد گرامی کی خدمت کرتے رہے، ان کی نسل میں سے بس ایک آیا، لیکن ایسا آیا جو سب کا سردار بن کر آیا ہے، سب کا سردار بن کر آیا، وہ ایک سب پر غالب ہے، باقی سب اس کے ماتحت نظر آتے ہیں، وہ سراج منیرہ بن کر سب سے اوپر چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے اپنے زمانے میں باقاعدہ بنی اسرائیل کو جمع فرمایا، سورۃ الصف 28واں پارہ، اس میں اس جلسے کی رودات بیان ہوئی، بڑا مختصر رودات بیان ہوئی، چونکہ جو کام کی بات ہے وہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی۔ پر میں آج جو تم سب کو جمع کیا ہے، پہلے تو میں اللہ کا رسول ہوں، یہ واضح کر دوں، اور جو سابقہ آسمانی کتاب ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں میں، اور دوسرا تو میں بتانے کے لیے میں نے جمع کیا، انی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آگے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور اس خوشخبری سنانے کے لیے اسپیشل جلسہ رکھا ہے۔ کس نے رکھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہا میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آج اسپیشلی تم سب کو میں نے بلایا ہے، یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ خاص جلسہ ہے۔ اس خاص جلسے میں خاص بات تم کو بتانی، گڈ نیوز بتانی، اہم خبر تم تک پہنچانی ہے، اور وہ یہ کہ میں اب تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، اس کائنات کا حقیقی مسیحا تشریف لانے والا ہے۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، اب جو میرے بعد آئیں گے نا وہ ہیں جن کا پورا زمانہ انتظار کرتا رہا ہے، وہ ہیں جن کے لیے ہم خود محو تمنا لقائے یار رہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے، ان کے جلوے نصیب ہو جائے، اب وہ تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا نام اسم گرامی کیا ہوگا؟ احمد۔ کیا ہوگا؟ یہ نام کس نے بتایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کس میں؟ سابقہ جو آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، ہمارے آقا کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ بھی ان کا ذکر کرتے رہے، اور جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی ہمارے آقا کی شانیں بیان ہوتی رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، نام بتا رہے ہیں سرکار کا باقاعدہ، کہہ رہے ہیں گڈ نیوز ہے، خوشخبری سنانے کے لیے تمہیں بلایا میں نے۔ تو حضور جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، اور حضور کے قصیدے پڑھنے کے لیے، اور حضور کی شان بیان کرنے کے لیے جلسہ لگانا اور لوگوں کو بلانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب کوئی سے بدعت کا ہے تو اس کی بے وقوفی ہے، اسے نظر نہیں آ رہا قرآن میں اللہ کے نبی جلسہ لگا رہے ہیں باقاعدہ، اور اس جلسے کا خاص مقصد صرف یہ ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آج بس یہ بتانا ہے تمہارے کو کہ وہ آنے والے جن کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر، سابقہ آسمانی کتابیں اس وقت جو دنیا کے اندر موجود ہیں، تورات، انجیل اور زبور، یہ تین کتابیں باقاعدہ نازل ہوئیں، اس کے علاوہ صحائف بھی انبیاء کرام پر نازل ہوتے رہے۔ تو اب جو ان تمام سابقہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے اسے اس وقت بائبل کے اندر شامل کر دیا گیا، اور اس کے دو حصے ہیں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ چونکہ قرآن نے ہی ہمیں بتایا کہ اس کے اندر جو اللہ نے نازل فرمائی دی ہے وہ اپنی اصلی کیفیت میں موجود، تو اس لیے ان موجودہ کتابوں کے اندر اگر حضور کا نام اسم گرامی نظر نہ آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ خود اپنی اصلی حالت میں موجود، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیفیت میں حضور کا ذکر موجود ہے۔ یہاں تک کہ گوسپل آف برناباس، یہ وہ اناجیل کے اندر یہ وہ کتاب ہے گوسپل آف برناباس، جس کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل کتاب کے نزدیک ترین ہے، اور اس کے اندر کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔
ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جو موسٹ اوتھینٹک اور پرفیکٹ ہے، وہ ہے قرآن، جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش موجود۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ جو نبی امی ہیں جن کی پیروی کی جا رہی ہے، یہ نبی امی ایسے ہیں کہ ان کی شان اللہ نے انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، تورات کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ وہ شان کے میں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ کہ ان کی شان یہ ہے یحل لہم الطیبات، یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حلال چیزوں کو، جو پاکیزہ چیزیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں، جو ناپاک چیزیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ جو گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے، جس نے ان کی گردنوں کو جھکا دیا ہے، یہ نبی رحمت اس گناہوں کے بوجھ کو کندھوں سے اتار دیا کرتے ہیں۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ تو اب جو ایمان لے کر آ جائیں اور اس نبی مکرم کی تعظیم و توقیر کریں، عزت اور احترام کریں اور ان کی مدد کریں، اور اس نور کی جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کریں گے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے، سورہ محمد کی آخری آیت مبارکہ اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں، والذین معه، جو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم، تم دیکھو گے، رکعا، یا تو حالت رکوع میں نظر آئیں گے، سجدن، یا حالت سجدہ میں نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، رب کا فضل طلب کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی پیشانیاں ان کے سجدوں کے نور سے چمک رہی ہوں گی، ان کے سجدوں کی چمک پیشانیوں میں ظاہر ہو رہی ہوگی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس پہ توجہ دلانی ہے، یہ شانیں جو محمد مصطفیٰ کی صحابہ کی یہ شانیں، کہا یہ صرف قرآن میں بیان نہیں ہوئی بلکہ ان کی شانیں تو اللہ انجیل کے اندر بھی بیان کر چکا ہے، تورات کے اندر بھی بیان کر چکا ہے۔ کس کی شان؟ کس کی شان؟ حضور کے صحابہ کی شان۔ کس کی شان؟ ابھی تو وہ صحابی بنے بھی نہیں تھے، صحابی تو اس وقت بنیں گے جب محمد مصطفیٰ تشریف لے کر آئیں گے، ابھی تو وہ صحابی بنے بھی نہیں تھے، محمد مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھ کر ایمان بھی لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ ان کے آنے سے پہلے اور صحابی بننے سے پہلے ہی ان کے قصیدے تورات کے اندر بھی بیان فرما رہا تھا، انجیل کے اندر بھی بیان فرما رہا تھا۔ جن کے غلاموں کے قصیدے تورات و انجیل کے اندر ہوں، کہ اس آقا کی شان تورات و انجیل میں نہیں ہوں گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تمام زمانے ہمارے آقا کے ذکر سے معمور رہے، تمام انبیاء حضور کا ذکر کرتے رہے، اور حضور کی نعت، تعریف، توصیف اتنا کھول کھول کر بیان کر دی گئی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، انہیں جو ہم نے کتابیں عطا کی ہیں، ان کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قصیدے اتنے کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں کہ اب یہ محمد مصطفیٰ کو ایسے پہچان لیں گے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ کوئی نشانی پوشیدہ نہیں ہے، بس اب کیفیت یہ ہے کہ اس رخ زیبا اور اس جلوہ زیبا کی اتنی شانیں ہم نے بیان کر دی ہیں، اور یہ اتنا اشتیاق ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ جب ان کی کافروں کے ساتھ جنگیں ہوا کرتی تھیں
اور یہ جب شکست خوردہ ہونے والے ہوتے تھے، جب چاروں طرف سے ان پہ حملہ ہو جایا کرتا تھا اور فتح کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کس کے نام کی دعائیاں دیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا قرآن میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے جب یہ کافروں سے لڑا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ سے جب مدد مانگتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ان کا کوئی وسیلہ ہوتا تھا تو محمد مصطفیٰ کا وسیلہ ہوا کرتا تھا، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ آ گئے ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہ وہی ہیں، دل گواہی دے رہے تھے کہ یہ وہی ہیں، عقل بھی تسلیم کر رہی تھی یہ وہی ہیں، مگر ذاتی بغض اور عناد ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کفر کیا انہوں نے، وگرنہ حقیقتاً پہچانتے ہیں۔ اور بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جو حق پسند تھے ان کے سامنے جب محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے تو انہوں نے اپنے دل کی مانی اور زبان سے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے نام ہیں۔ ورقہ بن نوفل ایکسیپٹ کیا، حالانکہ جب ورقہ بن نوفل جو تھے وہ اندھے تھے، آنکھوں سے بینا نہیں تھے، نابینا تھے۔ اب جب نشانیاں بیان کی جائیں تو نشانیاں تو آنکھ والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں نا، میں آپ کو کسی چیز کی نشانیاں بتاؤں تو اس کا مطلب ہے آپ دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اب آپ کی آنکھیں ہی نہ ہو تو میں نشانی بتا کر کیا کروں گا؟ لمبا ہے، چوڑا ہے، اس رنگ کا، اس رنگ کا، اس کیفیت، تو آپ کو فائدہ، آپ بولیں گے میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، مجھے نشانیاں بتانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو آپ لے کر چلے جاؤ تو پہچان لوں گا۔ ورقہ بن نوفل اندھے تھے، کیا تھے؟ لیکن جب حضور ان کے پاس گئے اور حضور نے جب اپنی باتیں بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ تو وہی ہیں جن کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ حضور کو پہچاننے کے لیے آنکھوں کا روشن ہونا ضروری نہیں، دل کا روشن ہونا ضروری ہے، ورنہ آنکھوں کی روشنی والے تو دیکھ کر بھی منکر ہو گئے، اور یہ نابینا آدمی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا لیکن پہچان گئے کہ یہی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے بہت بڑے یہودی عالم دین تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جب حضور آئے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب اللہ نے جو قرآن میں کہا وہ حق اور سچ ہے کہ اللہ نے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل فرمائیں اس میں ہمارے آقا کی شانوں کا بیان موجود ہے۔ ایسے عظیم الشان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا آقا، اور ہمیں جو اپنے آقا کی عظمتوں کے بارے میں نہیں پتہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہو گئی کام ختم۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں کون؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ اتنی آسانی سے محمد رسول اللہ بول دیا؟ ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اپنے اس منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور زعفران اور عنبر سے دھو لوں نا، 1000 مرتبہ دھو لوں، اس کے بعد بھی اگر حضور کا نام لوں تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ یہ ہے عشق، یہ ہیں وہ جو جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور ایک ہم ہیں، ان کے نام کا کھا بھی رہے، ان کے نام کا پی بھی رہے، ان کے نام سے جی بھی رہے، مگر افسوس ہے کہ ہم انہیں پہچانتے۔ یہ معرفت بہت ضروری ہے، اگر ہم انہیں نہ پہچان سکے تو ہم سے اچھے وہ پتھر ہیں جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری پڑھ کر تھے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کو پہچانتے تھے۔ وہ ہم سے اچھی وہ گو ہے جو اعرابی لے کر آیا اور اس نے نبی کا کلمہ پڑھ کر بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ ہم سے اچھے تو وہ اونٹ ہیں جو حضور کے قدموں میں رکھ کر روتے تھے یا رسول اللہ ہماری داد رسی فرمائیے۔ ایک ہم ہے، اپنے نبی کی پہچان نہیں ہے، نبی کی معرفت نہیں ہے۔ ان نشستوں کا ذریعہ اللہ کریم ہمیں معرفت مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ حقیقت جانیے کہ یہ عشق کی باتیں عقل والوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت سے اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو خاندان مصطفیٰ پہ کلام کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کے والدین کریمین
آبا و اجداد کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ولادت باسعادت کے کچھ حالات و واقعات بھی ساتھ میں شامل کر لیں، چونکہ یہ دن اسی طرح جلد سے جلد ختم ہو جائیں گے۔ کل ایک پروگرام کے اندر مجھ سے پیغام لیا گیا تو میں نے ان سے یہ کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں، ماہ رمضان جب آتا ہے تو ماہ رمضان میں ہم سب کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا جی؟ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، رمضان آتی قرآن پاک کھل جاتے ہیں، ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کا دور کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کا دور، یعنی ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، قرآن کو بار بار پڑھ لیں۔ ماہ رمضان میں قرآن کا دور ہوتا ہے۔ کاش ماہ ربیع الاول شریف میں صاحب قرآن کی سیرت کا دورہ کر لیں، صاحب قرآن کی سیرت کا ایک دورہ کر لیں، ایک کوئی کتاب لے لیں، چھوٹی سی کوئی کتاب لے لیں حضور کی سیرت پر، جس میں حضور کے احوال واقعات لکھے ہوئے ہوں، چونکہ یہاں جو سنیں گے وہ بھول جائیں گے آپ، وہ وقتی ہے سب کچھ، اتنا لمبا کہاں یاد رہے گا آپ کو، بھول جائیں گے آپ۔ کوئی چھوٹی سی کتاب لے لیں، 12 دن کے لیے پڑھ دیں، اسے مکمل ختم کر لیں 12 دن میں، اور آپ اس خوشی کے ساتھ کہ ہم نے دورہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور ہر ربیع الاول اس کی بنیاد ڈالیں کہ اس ماہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جن کا جشن ولادت مناتے ہیں ان آقا کی سیرت کا دور کریں گے، ان آقا کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، اپنے اہل خانہ کو ساتھ بٹھائیں، پڑھ کر سنائیں، اس میں سے درس دیں، بیان کریں، اس کے اندر سے بچوں کو پڑھ کے سنائیں حالات و واقعات، گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں حالات و واقعات، دوست ہیں اسٹڈی سرکل بنا لیں، اس کے اندر آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں، تم پڑھ لو 2 صفحے، تم میں پڑھتا ہوں، تم اس طرح کر کے 2 صفحے کر کے ایک دوسرے کو پڑھ کے سنا لیں۔ یہ سلسلے شروع کریں تاکہ جو حضور سے بیگانگی ہے نا وہ دور ہو سکے، اور حضور کی معرفت، حضور کی پہچان، حضور کے بارے میں معلومات ہمیں نصیب ہو سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کے جذبے عطا فرمائے، اسی عشق و محبت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ درود پاک کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا ہمارا روزانہ آخر میں، بس 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 منٹ نہیں لگیں گے۔ درود پاک ہمارے اختتامی سلسلہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ تمام ساتھی، تمام بچے، بڑے بوڑھے بزرگ 100 مرتبہ اپنی انگلی پر گن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔